we're going to take in hundreds of millions of dollars in tariffs, and we're going to become so rich, you're not going to know where to spend all that money. I'm telling you. अमरीकी सदर ट्रंप का प्लान काफी वाज़ेह है। उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमरीकियों को इंतहा से ज्यादा अमीर बनाना। तो वो ऐसा कैसे कर रहे हैं? बज़ाहिर चीन, कनाडा, मेक्सिको और इंडिया जैसे कुछ ममालिक के साथ तिजारत पर टैरिफ्स लगाकर। तो इस प्लान का एक्चुअली मतलब क्या है और इससे होगा क्या? इसकी डिटेल्स प्रोग्राम में आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन देखें, हो सकता है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही हो और तिजारत पर इन टैरिफ से अमेरिका में खुशहाली बढ़े और अमेरिका और अमेरिकी और अमीर हो जाएं। हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है वो ये है कि सदर ट्रंप के इन ममालिक पर टैरिफ्स और इन ममालिक की जवाबी कार्रवाई से हो ये रहा है कि अमेरिका समेत आलमी मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और आलमी इन्फ्लेशन, आम ज़बान में महंगाई में तेजी से इजाफे का खतरा पैदा हो रहा है। आज प्रोग्राम में सदर ट्रंप के मंसूबों, उनके वादों और फैसलों पर नजर डालेंगे और एक दो बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या ट्रंप की ये आलमी तिजारती जंग दुनिया को हाइपर इन्फ्लेशन और रिसेशन की तरफ धकेल रही है? और क्या सदर ट्रंप की ये पॉलिसीज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आम लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा करेंगी? देखिए, टैरिफ्स ट्रंप के इकोनॉमिक प्लान्स का एक मरकजी हिस्सा है। टैरिफ्स यानी वो टैक्सेस जो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाए जाते हैं। यानी जो कंपनीज बैरून मुल्क से अशिया इंपोर्ट करती हैं वो हुकूमत को टैक्स देती हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ से अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग सनत बढ़ेगी, नई नौकरियां क्रिएट होंगी और टैक्स रेवेन्यू और इकोनॉमी में इजाफा होगा। सदर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उनकी इस सोच को भी जाहिर करती है कि अब तक अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक अमेरिका का फायदा उठाते आए हैं और अमेरिका को वो कीमत नहीं मिलती जो वो डिजर्व करता है। Our allies weren't paying. And I said, you got to pay. We were paying for everybody. So they take advantage of us on trade, and then we also pay for their military. That somehow doesn't work. 2024 में अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली अशिया में से 40% चीन, मेक्सिको और कनाडा से आई। सदर ट्रंप ने सदारत का ओहदा संभालते ही दफ्तर में अपने पहले ही दिन 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ्स लगाने का ऐलान किया। फिर वादे के मुताबिक 1 फरवरी को उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसके तहत कनाडा, मेक्सिको और चीन तीनों पर टैरिफ्स लगाए गए। ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए ऐसा किया। तीनों ममालिक ने अपने गुस्से का इजहार और जवाबी कार्रवाई का अहद किया। 3 फरवरी को ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी और ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में अमेरिकी कंसर्न्स के बारे में इक़दामात के पेश नज़र उनके खिलाफ टैरिफ्स को 30 दिन तक मुअत्तल किया। चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ्स 4 फरवरी को नाफिज हो गए, जिसके बाद चीन ने उसी दिन अमेरिका पर जवाबी टैरिफ्स का ऐलान किया। 13 फरवरी को सदर ट्रंप की तरफ से इस तरह का इशारा भी किया गया कि चीन, कनाडा और मेक्सिको के अलावा इंडिया जैसे ममालिक भी टैरिफ से नहीं बच पाएंगे और यूरोपीय ममालिक को भी 25% टैरिफ का सामना हो सकता है। मेक्सिको और कनाडा पर लगाए जाने वाले टैरिफ्स 4 मार्च को लागू हुए। उसी दिन चीन पर लगाए गए टैरिफ्स को 10 से 20% कर दिया गया। इसके सिर्फ एक दिन बाद यानी 5 मार्च को अमेरिकी गाड़ियां बनाने वालों के लिए मेक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ एग्जेम्पशन का ऐलान किया गया। 6 मार्च को सदर ट्रंप ने मेक्सिको से कई और कनाडा से कुछ इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स को 1 माह के लिए पोस्टपोन कर दिया, लेकिन साथ ही 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ्स लगाने की बात की। यानी टैरिफ्स हैं, नहीं हैं, मुअत्तल हैं, फिर से लगाए जाएंगे। सदर ट्रंप के इस टैरिफ पिंग पोंग के जवाब में इन तीनों ममालिक का रद्द-ए-अमल भी सामने आया और उन्होंने इक़दामात भी किए हैं। कनाडा ने 21 दिन के अरसे में $100 बिलियन मालियत के अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स का ऐलान किया। कनाडा के नए वजीर आजम ने अहद किया है कि वो इस तिजारती जंग को जीत कर रहेंगे और कनाडा ने अमेरिका को कनाडा की तरफ से सप्लाई की जाने वाली बिजली पर टैरिफ्स लगाने का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर ट्रंप ने ये अफरा तफरी खत्म नहीं की तो वो बिजली पूरी तरह से बंद करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन कनाडा के बारे में सदर ट्रंप के इरादे और सोच वाज़ेह नजर आ रही है। We don't need trees from Canada. We don't need cars from Canada. We don't need energy from Canada. We don't need anything from Canada.
امریکہ کی طرف سے ایلومینیم اور سٹیل پر 25% ٹیرفز لگائے جانے کے بعد کینیڈا نے جواب میں $20 بلین مالیت کے امریکی پروڈکٹس پر ٹیرفز لگانے کا اعلان کیا ہے۔ میکسیکو کی صدر نے پہلے کہا کہ ان کا ملک امریکی اشیاء پر ٹیرفز لگا کر جواب دے گا، لیکن پھر بظاہر صدر ٹرمپ اور میکسیکن صدر کے درمیان فی الحال جنگ بندی نظر آ رہی ہے۔ یہ کب تک جاری رہتی ہے یہ معلوم نہیں۔ چین نے پہلے امریکی فارم ایکسپورٹس پر 15% ٹیرفز لگائے، پھر چکن، پورک، سویا بینز اور بیف جیسے امریکی پروڈکٹس پر مزید 15% ٹیکس عائد کیا۔ یہاں پر یہ سمجھنا بھی انٹرسٹنگ ہے کہ آخر امریکہ کی دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت ہے کتنی۔ 2024 میں امریکہ میں امپورٹ کی جانے والی اشیاء میں سے زیادہ تر میکسیکو، چائنا اور کینیڈا سے آئیں۔ ان تینوں ممالک میں سے ہر ملک نے $400 ارب سے زیادہ کی اشیاء امریکہ بھیجی یا ایکسپورٹ کی۔ میکسیکو اور کینیڈا نے گاڑیاں، توانائی اور ایندھن امریکہ کو بیچا۔ اس کے علاوہ مشینری اور الیکٹریکل اکوپمنٹ بھی امریکہ کے لیے میکسیکو کی ایکسپورٹس کا بڑا حصہ ہیں، جبکہ اسی سال یعنی 2024 میں چائنا سے بڑی تعداد میں الیکٹرانکس، مشینری اور زراعت سے متعلق اشیاء امریکہ بھیجی گئیں۔ یورپی اور ایشیائی ممالک میں امریکہ کے بڑے تجارتی پارٹنرز میں جرمنی، جاپان، جنوبی کوریا اور ویتنام شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ملک نے $100 ارب سے زیادہ کی اشیاء امریکہ روانہ کی۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے بھی $68 ارب کا سامان امریکہ ایکسپورٹ کیا۔ اب صدر ٹرمپ کی جانب سے دوسرے ممالک سے امریکہ آنے والی اشیاء پر ٹیکس لگانے کے فیصلوں اور بیانات سے امریکہ اور کئی ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور تجارتی جنگ یا ٹریڈ وار جیسی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ تجارتی جنگ ہوتی کیا ہے؟ اگر دو ممالک کے درمیان معاشی تنازعات شروع ہو جائیں تو اسے تجارتی جنگ کہتے ہیں۔ یہ اس وقت شروع ہو سکتی ہے جب ایک ملک دوسرے کی ایسی تجارتی سرگرمیوں کے خلاف جوابی اقدامات کرے جنہیں وہ غیر منصفانہ سمجھتا ہے۔ ایسے اقدامات میں دوسرے ملک سے آنے والی اشیاء پر ٹیرف یا ڈیوٹی لگانا شامل ہے۔ اس طرح کی ٹریڈ وار عام طور پر پروٹیکشنزم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پروٹیکشنزم کا مطلب ہے اپنے ملک میں تیار ہونے والی اشیاء کو تحفظ فراہم کرنا، اور وہ اس طرح سے کہ باہر سے آنے والی اشیاء پر ٹیکس لگا کر ان کو مہنگا کر دیا جائے تاکہ لوگ اپنے ملک میں تیار ہونے والی اشیاء خریدیں۔ مثلاً اگر آپ پاکستان میں پینسل خریدنے جائیں تو عموماً بازار میں دو طرح کی پینسلیں دستیاب ہوں گی، ایک پاکستان میں بنی ہوئی اور دوسری چین سے امپورٹ کی گئی۔ پاکستانی پینسل چینی پینسل سے مہنگی ہوگی، اس لیے امکان یہی ہے کہ آپ سستی یعنی چینی پینسل خریدیں۔ اب اگر پاکستان کی حکومت چینی پینسل پر امپورٹ ڈیوٹی یا ٹیرف لگا دے تو چینی پینسل بھی مہنگی ہو جائے گی اور پاکستانی پینسل کی قیمت چینی پینسل سے کم یا برابر ہو جائے گی، جس وجہ سے ممکن ہے کہ آپ پاکستانی پینسل خرید لیں۔ بس صدر ٹرمپ امریکہ میں تیار ہونے والی اشیاء کو اسی طرح بچانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے پروٹیکشنزم کے اثرات شاید وقتی طور پر کسی ایک شعبے کے لیے مثبت ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی دنیا میں جہاں ممالک کی اکانومیز ایک دوسرے کے ساتھ قریب سے جڑی ہوئی ہیں، اس کے خطرات اور ڈائریکٹ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ میں نے یونیورسٹی آف لیورپول کے ڈاکٹر ایاز ملک سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اگر عالمی سطح پر تجارتی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو دنیا پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور ایک عام آدمی اس سے کیسے متاثر ہوگا۔ دیکھیں، عالمی سطح پر ٹریڈ وار شروع ہونے کی بات نہیں، ہمیشہ ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے اور اس کا جو اثر پڑے گا وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ دیکھیں اب امریکہ میں اگر آپ دیکھ لیں تو امریکہ میں تقریباً جو آدھی جو ان کی جو ٹریڈ ہے وہ امپورٹس پر ہوتی ہے، اور امپورٹس کس چیز کی ہیں، یعنی کہ وہ فنشڈ گڈس تو ہوتی ہیں جو روزمرہ کی اصراف کی اشیاء ہوتی ہیں، لیکن اس کے جو پارٹس اور کمپوننٹس ہیں جس کے ذریعے پھر امریکن مینوفیکچرنگ چلتی ہے، تقریباً جو 25% جو اس کی جو ضروریات ہیں وہ امپورٹس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ ٹریڈ وار جو شروع ہوئی ہے اس سے بہت بڑا اثر پڑے گا، یعنی کہ جو لوگ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 1 سے 2% انفلیشن صرف امریکہ میں بڑھے گی، اور یہ ان حالات میں کہ ویسے ہی سلمپ ہے امریکہ میں۔ آفیشیل ان امپلائمنٹ کی جو فگرز ہیں وہ 4 سے 5% ہیں، لیکن فنکشنل ان امپلائمنٹ اس وقت 20% کے قریب ہے۔ اور جو یہ سلمپ ہے اوبیسلی یہ صرف یورپ اور امریکہ تک ہی تو محدود نہیں رہے گا نا، جو عام لوگ ہیں دنیا بھر میں جو عام لوگ ہیں وہ کس طرح سے فیل کریں گے، کس طرح سے محسوس کریں گے اس سب کو؟ دیکھیے کہ جب یہ ٹریڈ وار شروع کی اور اکنامک نیشنلزم پورا معاملہ آیا تو انہوں نے ایڈ کارڈ دی، تو اس سے کیا اثر پڑے گا کہ تیسری دنیا میں ویسے ہی جو ہے وہ ایک ڈیٹ کرائسس ہے اس وقت، اور اس کا پاکستان میں خاص طریقے سے اظہار ہو رہا ہے۔ جب قرضے واپس کرنے کا معاملہ آئے گا تو پھر ہمارے ریاستیں اور حکمران آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ پھر زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں۔ تو ہمارے ممالک میں بھی جو ہے وہ مہنگائی اور جو بے روزگاری کا معاملہ ہے وہ مزید فروغ پائے۔
اور ویسے ماضی میں بھی مختلف ممالک کے درمیان تجارتی جنگیں ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے دنیا کو بہت منفی نتائج دیکھنے پڑے ہیں۔ برطانیہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ۔ برٹش امپائر کی تو تجارتی جنگوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ 19ویں صدی میں چین کے ساتھ افیم کی تجارت پر کئی جنگیں ہوئیں۔ نوآبادیاتی طاقت برطانیہ نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں اس کی کاشت کروائی۔ اس سے ملنے والی افیم اس نے چین ایکسپورٹ کی اور اتنا منافع کمایا کہ چین کے ساتھ اپنا تجارتی خسارہ پورا کر لیا۔ یہ تنازع تجارتی جنگ سے بڑھ کر باقاعدہ مسلح جنگ میں تبدیل ہو گیا اور دونوں ممالک کے درمیان 2 جنگیں ہوئیں، امریکہ اور یورپ کے درمیان تجارتی جنگیں۔ 1930 میں امریکہ نے اپنے کاشتکاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یورپ کی ایگریکلچرل پروڈکٹس پر ٹیرف میں اضافہ کر دیا اور یہ ٹیرفز 40% تک ہو گئے۔ اس کے جواب میں کئی یورپی ممالک نے بھی امریکی اشیاء پر ٹیکس لگا دیا۔ لیکن اس سب کا نتیجہ کیا ہوا؟ امریکہ کی جانب سے اپنی انڈسٹری میں تیار ہونے والی پروڈکٹس کو بچانے کی کوشش اور یورپی ممالک کی جوابی کارروائیوں اور دیگر تباہ کن معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں تجارت اور تجارتی سرگرمیاں کم ہو گئیں، اور پھر وہ ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ اور یورپ میں شدید کساد بازاری، جسے آج بھی دی گریٹ ڈپریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے تباہ کن اثرات سے پوری دنیا متاثر ہوئی، پوری دنیا میں بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے بھی دنیا نے ٹریڈ وارز دیکھی ہیں اور تب بھی وجوہات ملتی جلتی ہی تھیں، جو کئی بار مسلح جنگوں میں بھی تبدیل ہوئیں اور ان کے اثرات کافی لانگ ٹرم اور منفی رہے۔ تو کیا ماضی سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، ماضی سے سیکھنا چاہیے تو، لیکن جو حکمران ہیں وہ کچھ سیکھ نہیں رہے میرے خیال میں، کیونکہ ہو رہا صرف یہ ہے کہ یہ ایکچولی وہی پرانے پیٹرنز ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک تو یہ جو ٹریڈ وار کر کے یہ جس کو ہم ملٹری کنیجنزم کہتے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ اپنے ممالک میں انڈسٹری کو بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ زیادہ تر ممالک، بڑے ممالک کیا کر رہے ہیں، یہ فوج میں اور ملٹرائزیشن میں زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ تو ویسے دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے، 900 ملٹری بیسز ہیں اس کی دنیا کے پوری دنیا میں، اور یورپ میں اب کیونکہ یہ نیٹو کی فنڈنگ امریکہ کاٹنا چاہ رہا ہے، اور یہ پرانی ڈیمانڈ ہے، یہ ٹرمپ کے زمانے سے نہیں، یہ اوباما اور بش کے زمانے سے ڈیمانڈ ہے کہ جی نیٹو کی فنڈنگ جو ہے وہ یورپ پیسے زیادہ ڈالے، اپنی کنٹریبیوشن زیادہ کرے۔ تو اب یورپ کیا کر رہا ہے کہ یورپ میں بھی جو ہے وہ جو انہوں نے ڈیفینس فنڈنگ پہ جو ڈیفینس بجٹ کے جو کیپ تھے وہ انہوں نے ہٹا دیے، اور جو بجٹ ڈیفیسٹ پہ جو کیپس تھے وہ ہٹا دیے۔ تو اب جو ہے وہ جو 25-27 یورپین یونین کے جو ممالک ہیں وہ مل کر کوئی اگلے کچھ سالوں میں 800 سے 200 بلین ڈالر جو ہے وہ ڈیفینس میں انویسٹ کریں گے۔ اچھا ہوگا کیا کہ وہ انویسٹ کیسے کریں گے؟ بھائی قرضہ لے کے انویسٹ کریں گے، قرضے کا زور کس پر سے نکالیں گے؟ عام لوگوں پر سے نکالیں گے۔ تو داخلی طور پر جو عدم مساوات بڑھے گی، اور جو ایک اوور آل لیول پر جو ہے وہ آپ سماج میں ملٹرائزیشن اور جو جو فوج برداری ہے اس کو آپ بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ڈینجرس سچویشن ہے، کیونکہ اب سماج میں اگر آپ عدم مساوات بڑھائیں گے، بے چینی بڑھائیں گے، اور اوور آل لیول پہ آپ ایک بہت ہی دقیموسی قسم کی قوم پرستی نیشنلزم کو تقویت دیں گے ملٹرائزیشن سے لنک کر کے، تو اس میں فاشسٹ قوتیں جو ویسے ہی پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں اور خاص طور پہ جو کور ایڈوانس ممالک ہیں ان میں جو ہے وہ فروغ پا رہی ہیں، ان کو مزید تقویت ملے گی۔ اور یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو انٹر وار سچویشن تھی دونوں جنگ عظیم کے درمیان میں۔ یعنی ماضی پر نظر ڈالیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو اس کا نتیجہ اچھا نظر نہیں آتا۔ اگر امریکہ کی طرف سے شروع کی جانے والی یہ ٹریڈ وارز پھیل گئیں تو ممالک اور ریاستوں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر عام لوگوں کی زندگیاں بھی مشکل ہوتی نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خدشہ بھی ہے کہ کہیں یہ ٹریڈ وارز اصل جنگوں میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ یعنی پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو 2 سوال پوچھے تھے کہ کیا ٹرمپ کی یہ عالمی تجارتی جنگ دنیا کو ہائپر انفلیشن اور ریسیشن کی طرف دھکیل رہی ہے، اور کیا صدر ٹرمپ کی یہ پالیسیز پاکستان سمیت دنیا بھر میں عام لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کریں گی؟ ان دونوں کے جواب بظاہر ہاں ہیں، لیکن اس ساری ایکویشن میں ایک بہت اہم ویریبل بھی ہے، اور وہ ہے خود صدر ٹرمپ، جو پہلے بھی کئی بار کچھ کہہ کر کچھ اور کرنے کا ایک طرح کا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں۔ Be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico, and we will really have to do that because we have very big deficits with those. لیکن چند دنوں کے بعد انہوں نے میکسیکو اور کینیڈا کے بارے میں اپنا فیصلہ 1 مہینے کے لیے روک دیا، بلکہ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شانبوم کو تو ایک ذہین خاتون بھی قرار دیا۔ فی الحال تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید صدر ٹرمپ ایک بار پھر اپنا ذہن بدل لیں، یا حالات انہیں ذہن بدلنے پر مجبور کر دیں۔